सलेबियों की शिकस्त की दुआ कर रहा है। इससे मुझे और ज़्यादा शक हुआ। वो इतना बेखबर नहीं हो सकता था कि इसे ये भी पता न चल सकता कि इसके पीछे कोई आकर बैठ गया है। हम कोई फैसला ना कर सके कि क्या किया जाए। इस शशोपंज में रात गुजर गई। सुबह की अजान के साथ ही ये आदमी मस्जिद से निकला। हमने बारी बारी सारी रात इस पर नज़र रखी थी। मैंने मस्जिद की रोशनी में देखा कि ये जब बाहर आ रहा था तो कंबल में से इसके पाँव नज़र आ रहे थे और मैंने इसके हाथ भी देखे जो इसने फ़ौरन कंबल में छुपा लिए थे। मैं इसके ताक़ुब में चल पड़ा। ये मर्द नहीं औरत है और बड़ी ही खूबसूरत और जवान औरत है। और मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि ये एक गुनहगार औरत है जो 10 साल हमारे ख़िलाफ़ जासूसी करती रही है। ये सलेबी है, सलेबी थी। अल-आस ने जवाब दिया, अब मुसलमान है। मैंने इसे एक मुसलमान घर में रखा हुआ है। इसे तुम मजजूब कह सकते हो। दरवेशों की तरह बातें करती है और तुम लोग इसकी बातों में आ गए हो। एहतशाम ने कहा, तुम मैदान जंग में लड़ने वाले फ़ौजी इन औरतों की चालबाजियों को नहीं समझ सकते, तो मेरे साथ आओ। अल-आस ने कहा, तुम इसे देखो, इसकी बातें सुनो, अपना शक रफ़ा करो, हमें भी कुछ बताओ। ये तुम्हारा फ़न है, तुम बेहतर समझ सकते हो। मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं इसकी बातों का कायल हो गया हूँ। मैंने इसे पनाह दिलवाई है, मेरे साथ आओ। और एहतशाम अल-आस के साथ चला गया। वो एक बुज़ुर्ग का मकान था जो मुद्दत से बैतुल मुक़द्दस में रहता था। एहतशाम और अल-आस इसकी डेवड़ी में जा बैठे। ये बुज़ुर्ग इंसान जो आलिम फाजिल भी था, नमाज के लिए मस्जिद में चला गया था। एहतशाम ने अल-आस से कहा कि इस औरत को देखने से पहले मैं तुमसे पूछूंगा कि ये औरत कहाँ से आई है। इसके मुतालिक तुम जो कुछ जानते हो मुझे बता दो। अल-आस ने एहतशाम को सुनाया कि ये पिछली गर्मियों का वाक़या है। मैं मिस्र की सरहद से थोड़ी दूर छापा मारों के एक दस्ते में था। बैतुल मुक़द्दस फ़तह हो चुका था। हमारी ज़िंदगी टेलों, टेकरियों और सहरा में गुजर रही थी। इस इलाके में हमारा वो काम नहीं रह गया था जो इधर के छापा मार अभी तक कर रहे थे। आखिर में हमें वापसी का हुक्म मिल गया। मुझे एक जैश की कमान दे दी गई थी। मेरे साथ 16 छापा मार थे। हम इस जगह भी रात को सोए हैं जहाँ इंसानी हड्डियों के ढांचे और खोपड़ियों बिखरी हुई होती थी। लेकिन इन टेलों के अंदर गए तो हम ठठक के रह गए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया कि खौफ क्या होता है। मेरा सारा जैश रुक कर कलमा शरीफ का विर्द कर रहा था। सामने एक टेले के साए में एक औरत बैठी हुई थी जो मादरजात बरहना थी। इसका चेहरा बादामी रंग का था, होंठ रेत के ढेले की तरह खुश्क और पटे पटे। इसका मुँह खुला हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, बरहना जिस्म की हड्डियाँ नज़र आ रही थी। ये हो ही नहीं सकता था कि ये दोनों इंसान होती। ये रास्ता नहीं था कि कोई काफिला यहाँ से गुजरा होता और डाकुओं ने इन्हें लूट लिया होता और ये बच बचा कर यहाँ छुप गई होती। मैं अपने सिपाहियों को डराना नहीं चाहता था, मगर मैं खुद डर गया था। और इन्हें देखते ही मुझे यकीन हो गया कि ये गुनाहगार औरतों की भटकी हुई रूहें हैं। मैं इस उम्मीद पर दूर ही रुका रहा कि ये गायब हो जाएंगी, मगर जो औरत बैठी हुई थी बैठी रही और जो लेटी हुई थी वो लेटी रही। बैठी हुई औरत फटी फटी नज़रों से हमें देखती रही। मेरे एक साथी ने आहिस्ता से कहा, पीछे कर लो, लौट कर चलें। एक और ने कहा, हाँ पीछे चलें, लेकिन इनकी तरफ पीठ न करना। हमारा इनसे फासला 15 कदम का होगा। हम सब नहायत आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम पीछे हटे। तब बैठी हुई औरत ने सर का इशारा किया जैसे हमें बुला रही हो। मैंने एक कदम और पीछे उठाया तो इसने सर से फिर इशारा किया। मुझे साफ नज़र आया कि इसकी आंखों से खून निकले थे। मैं बता नहीं सकता था कि मैंने वाकई कोई आवाज़ सुनी थी या मेरे दिल में ख्याल आया था। मुझे अपने आप में आवाज़ सुनाई दी, भागो मत अल-आस, देख लो ये इंसान ही ना हो। अचानक मेरे हाथ अपनी कमर पर पड़ा और इस हाथ से तलवार नयाम से निकाल ली। मेरे कदम अपने आप आगे को उठने लगे। मुझे अपने साथियों की आवाज़ें सुनाई दी। वो मुझे आगे जाने से रोक रहे थे। मेरी ज़बान पर आयतुल कुर्सी का विर्द था। मैं इससे 3-4 कदम दूर रुक गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उठी, फिर इसने मेरी तरफ कदम उठाया। इसका सर डोलने लगा। इसने दूसरा कदम उठाया। इसकी आंखें बंद हो गईं और वो इस तरह गिरी कि इसका सर मेरे पाँव के करीब आ गिरा और इसके बाल मेरे पाँव पर बिखर गए। मैं बरहना औरत को हाथ लगाने से घबरा रहा था। वो बरहना ना होती तो भी मैं घबराया हुआ था, लेकिन मुझे देखना था कि ये इंसान है या कोई शरार। मैं बैठ गया और इसकी नब्ज़ देखी।
نبض چل رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ جنات اور چڑیلوں کی نبض شاید نہیں ہوتی۔ میں نے اس سے ہٹ کر اس عورت کی نبض پر ہاتھ رکھا جو لیٹی ہوئی تھی۔ اتنی جھلسا دینے والی گرمی کے باوجود اس عورت کا جسم غیر معمولی طور پر سرد تھا، جیسے رات کو صحرا کی ریت سرد ہو جاتی ہے۔ اس کی نبضوں میں جان نہیں تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھیں۔ جسم سفید تھا۔ میں نے اس میں موت کی تمام نشانیاں دیکھ لی تھیں۔ اور وہ جو میرے سامنے گری تھی، اس کا جسم گرم تھا۔ یہ بدروحیں یا جنات نہیں ہو سکتی تھیں۔ اللہ نے مجھے عقل اور دلیری عطا فرمائی۔ میں نے اپنے جیش کو بلایا اور ہمارے ساتھ پانی کے چھوٹے مشکیزے تھے، کھانے کا سامان بھی تھا جو 3 خچروں پر لدا ہوا تھا۔ میرا جیش پیادہ تھا۔ میں نے کہا کہ فوراً پانی اور 2 چادریں لاؤ۔ میرے ساتھی پانی اور چادریں لے آئے۔ سورج ابھی سر پر نہیں آیا تھا، وہاں عمودی ٹیلے کا سایہ تھا۔ میں نے بے ہوش عورت پر چادر ڈالی اور اسے سیدھا کر کے ٹیلے کے دامن میں کر دیا۔ اس کے جسم کو اچھی طرح سے لپیٹ دیا۔ دوسری چادر نیچے بچھا کر اس پر لٹا دیا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، اس میں پانی ٹپکایا جو اس کے حلق میں اترتا چلا گیا۔ مجھے ساتھی روکتے رہے۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی۔ اس کے ہونٹ بند ہوئے اور پھر کھل گئے۔ میں نے اس کے منہ میں اور پانی ٹپکایا، پھر ایک کھجور کی گٹھلی نکال کر کھجور اس کے منہ میں رکھی، وہ کھانے لگی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ العاص احتشام کو سنا رہا تھا۔ اسے میں نے کھانے کو دیا جو کچھ ہمارے پاس تھا۔ اس نے اور پانی پیا، پھر ہم نے اسے کھانے پینے سے روک دیا کیونکہ اس کا پیٹ بہت دنوں سے خالی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے نحیف آواز میں کہا، میں تمہاری زبان سمجھتی ہوں اور بولتی ہوں۔ یہ مر گئی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ہم کون ہیں؟ کہ ہم اسلامی فوج کے چھاپا مار ہیں، بیت المقدس کو جا رہے ہیں۔ تبھی اس نے کہا، پھر مجھے تم سے رحم کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ تم مسلمان معلوم نہیں ہوتی۔ تبھی اس نے کہا، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن سچ بولوں گی تو تم پچھتاؤ گے کہ تم نے مجھے مرنے کیوں نہیں دیا۔ میں نے اسے کہا، تم صرف یہ یقین دلا دو کہ تم انسان ہو۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے جسم میں خون حرکت میں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ کھانے اور پانی سے اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح لڑک گئی اور گہری نیند سو گئی۔ ہم نے بہت قتل و غارت کی تھی، بہت شب و خون مارے تھے۔ ہمارے کئی ساتھی ہمارے سامنے شہید ہوئے تھے۔ مرنا اور مارنا ہمارے لیے بچوں کا کھیل تھا، لیکن ایک عورت پر، خواہ وہ ہماری دشمن ہی تھی، ہاتھ اٹھانا ہمارے لیے گناہ کبیرہ تھا۔ میں نے اپنے جیش سے کہا کہ سورج سر پر آ رہا ہے، جھکے ہوئے ٹیلے دیکھو اور اس کے سائے میں آرام کر لو۔ یہ جاگے گی تو اسے ساتھ لے جائیں گے۔ میرے 1-2 ساتھیوں نے کہا کہ جاسوس معلوم ہوتی ہے، لیکن باقی سب کہہ رہے تھے کہ اس جگہ جاسوس عورتوں کا کیا کام؟ یہ انسان نہیں۔ میرے رائے یہ تھی کہ چونکہ ہمارے چھاپا مار جیش مصر اور فلسطین کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ سرگرم تھے، اس لیے ان لڑکیوں کو یہاں بھیجا گیا ہوگا کہ ہمیں گمراہ کریں۔ لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا ان کے ساتھ 1-2 مردوں کا ہونا بھی ضروری تھا۔ غروب آفتاب سے ذرا پہلے وہ جاگی اور اٹھ بیٹھی۔ میں اسے قریب جا بیٹھا۔ اس نے پانی پیا اور کھانے کو کچھ اور مانگا۔ میں نے اسے کھانا دیا۔ اب وہ اچھی طرح بول سکتی تھی۔ اس نے مری ہوئی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے دفن کر دو، میرے سپاہی دیندار تھے۔ اس نے اپنی چادر دے دی۔ لاش کو چادر میں لپیٹ دیا گیا۔ سپاہیوں نے قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا۔ العاص نے احتشام کو مزید بتایا۔ اس عورت نے یہ بتانے کی بجائے کہ وہ کون ہے، وہ دونوں کہاں سے آ رہی تھی اور کہاں جا رہی تھی۔ اس نے پوچھا، تم نے اپنے خدا کو کبھی دیکھا ہے؟ میں نے جو جواب زبان پر آیا دے دیا۔ تبھی وہ بولی، میں نے تمہارا خدا دیکھ لیا ہے، ابھی اسے دیکھا ہے۔ تم کہو گے کہ تم نے خواب دیکھا ہے، لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں نے تجھے وہ آنکھیں دی ہیں جو آنے والے وقت کے اندھیرے میں دیکھ سکیں گی۔ خدا نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ تم نے گناہ کی، پھر کبھی سوچی تو تیرے اپنے ہاتھ خنجر سے تیری آنکھیں نکال دیں گے۔ خدا نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھے اس جگہ لے جا رہا ہوں جہاں سے میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تھا۔ میں نے ایسی بہت سی باتیں کی جس سے پتہ چلتا تھا کہ صحرا کے سفر اور صعوبتوں نے اس کے دماغ پر اتنا اثر کیا ہے کہ اس کا دماغ معوف ہو گیا ہے۔
مثلاً اس نے یہ بھی کہا کہ تم نے میرا جسم کیوں ڈھانپ دیا ہے، اسے ننگا رہنے دیتے تو کیا ہو جاتا۔ میں اب جسم نہیں صرف روح ہوں، روح پاک ہو جائے تو جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اسی قسم کی باتیں کرتی رہی۔ ان سے مجھے یقین تو ہو گیا کہ یہ انسان ہے، بدرو نہیں، اور مجھے اس کے بتانے کی بغیر ہی پتہ چل گیا کہ یہ ان سلیبی لڑکیوں میں سے ہے جو ہمارے امیروں، وزیروں اور سالاروں کو غدار بنانے اور راز لے کر اپنے ملک کو بھیجنے کے لیے ہماری طرف بھیجی جاتی ہیں۔ لیکن اس کی ان باتوں سے مجھے یہ شک ہونے لگا کہ اس کے دماغ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا اور یہ اس قسم کی باتیں کر کے مجھے بیوقوف بنا رہی ہے تاکہ میں اسے وہاں تک حفاظت سے پہنچا دوں جہاں یہ جانا چاہتی ہے۔ کہ تنہا میں لے جاؤں تو اس سے میرا مقصد صرف یہ ہوگا کہ میں اس سے بھید لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا جیش آگے آگے چلتا رہا اور میں اس عورت کے خچر کے ساتھ بہت پیچھے رہا۔ وہ اب سنبھلتی جا رہی تھی لیکن اس کی باتیں درویشوں کی طرح ہی رہیں۔ آدھی رات کے بعد ہم نے پڑاؤ کیا۔ اسے میں نے سب سے الگ رکھا اور خود بھی اس کے ساتھ رہا۔ میں نے اس سے ایک بار پھر پوچھا وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ اس نے جواب دیا قید خانے میں بھی خدا ہوتا ہے۔ پھر میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، وہ یہ تھا کہ میں نے سفلا پن کا، حیوانیت کا مظاہرہ کیا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ میرے ساتھ سودا بازی کرے گی یا کہے گی کہ میں اسے کسی ایسے شہر میں پہنچا دوں جو سلیبیوں کے قبضے میں ہو، لیکن اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے میری طرف توجہ ہی نہ دی۔ اگلی رات اس نے بتایا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ 1.5 سال سے قاہرہ رہ رہی ہے، وہاں کسی امیر کبیر تاجر کی بیٹی بنی رہی، ایک مسلمان حاکم کی داشتہ رہی اور 2 حاکموں کو اس کا دشمن بنا دیا، پھر تینوں کو آپس میں ٹکرایا، قاہرہ کے سرکاری کاموں میں گڑبڑ کرائی، 2 سلیبی جاسوسوں کو قید خانے سے رہا کرا دیا، ایک بڑے خطرناک جاسوس اور تخریب کار کو جسے سزائے موت دی جانے والی تھی ان مسلمان حاکموں کی مدد سے فرار کرا دیا۔ اس نے اور بھی بہت سے کام کیے۔ آخر میں وہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے استاد اور سربراہ علی بن سفیان کو قتل کرنے کے بندوبست کر رہی تھی۔ اسے جنگ حطین کی نتیجے کی اطلاع ملی۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ سلیب السبوت سلطانی ایوبی کے قبضے میں آ گئی ہے اور اس سلیب کا محافظ اعظم میدان جنگ میں مارا گیا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ سلیبی حکمران مارے گئے اور جنگی قیدی ہو گئے ہیں، اور بیت المقدس کا حکمران گائی آف لوزینان بھی قید ہو گیا ہے۔ یہ خبریں اس کے دماغ پر ہتھوڑی کی طرح پڑتی رہیں۔ ایک یہ کہ اس کا پیر استاد ہرمن جو لڑکیوں کو ٹریننگ دے کر مسلمان علاقوں میں بھیجا کرتا تھا قید ہو گیا ہے۔ ان خبروں نے اس کا دماغ ہلا ڈالا۔ اسے تربیت دے کر اور تیار کر کے قاہرہ بھیجا گیا اور گناہوں کی تربیت کہیں لڑکپن کے آغاز میں ہی شروع کی گئی تھی۔ اس کے اندر جذبات کی جگہ فریب اور دھوکہ بھر دیا گیا، لیکن مذہب کے معاملے میں یہ کوری نہیں تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسے سلیب السبوت اور یسوع مسیح کی خوشنودی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ سلیب کی حکمرانی ناقابل تسخیر ہے اور اس کا مرکز یروشلم ہے جس کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسلام کوئی مذہب نہیں اور مسلمانوں کو عیسائیت میں لانا یا انہیں قتل کرنا ثواب کا کام ہے، اور یہ کہ جو لڑکیاں صلیب کے نام پر عصمت قربان کر رہی ہیں انہیں اگلے جہاں بہشت کی حوریں بنایا جائے گا۔ ایسے ہی کچھ اور باتیں تھیں جو اس کے ذہن میں دل پر نقش کر کے عقیدہ بنا دی گئی تھیں، اور وہ گناہوں کو نیکی سمجھتی رہی، فریب کاری اور دھوکہ دہی کو کار ثواب سمجھتی رہی۔ جب پتہ چلا کہ سلیب السبوت بھی نہیں رہی، اس کا محافظ اعظم پادری بھی نہیں، اور یسوع مسیح کی حکمرانی کا مرکز یروشلم بھی نہیں رہا، تو اس کے عقیدے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ قاہرہ میں جو اس کے مرد ساتھی یعنی سلیبی جاسوس تھے وہ وہاں سے بھاگنے لگے تھے۔ پھر ایک روز وہ اپنے کسی ساتھی کی تلاش میں نکلی تو پتہ چلا کہ وہ غائب ہے۔ اسے ایک اور ساتھی ملا۔ اس نے اسے کہا کہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، مسلمان ہو کر کسی سے شادی کر لو یا یہاں سے بھاگ جاؤ۔ تو اس پر دیوانگی طاری ہونے لگی۔ اس نے اپنی سہیلی کو ساتھ لیا، اپنے چاہنے والے ایک مسلمان حاکم سے 2 گھوڑے شوقیہ سواری اور سیر سپاٹے کے لیے اور دونوں شام کے وقت نکلی۔ اندھیرا گہرا ہوا تو شہر سے نکل آئیں۔ انہوں نے کھانے اور پانی کا کچھ انتظام کر رکھا تھا، مگر انہیں صحرا کے سفر کی ذرا سی بھی سوجھ بوجھ نہ تھی، نہ انہیں اپنی منزل کا کچھ پتہ تھا۔ انہیں امید تھی کہ راستے میں انہیں سلیبی فوج کا کوئی دستہ مل ہی جائے گا۔ ان کی بدقسمتی اور بہت بڑی حماقت تھی کہ راستے کے متعلق
وہ دونوں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ رات تو گزر گئی، انہوں نے گھوڑے سر پٹ دوڑائے تھے۔ دوسرے دن جب سورج اوپر آ کر صحرا کو جلانے لگا تو گھوڑے تھکن اور پیاس سے بے حال ہونے لگے۔ ان لڑکیوں کا اپنا حال بہت برا ہونے لگا۔ انہیں صحرا میں پانی اور سبزہ زار کے سراب نظر آنے لگے اور وہ ان کے پیچھے گھوڑے دوڑانے لگیں۔ اس روز تو گھوڑوں نے کچھ ساتھ دیا، مگر دوسرے دن بھی انہیں کچھ کھانے کو اور پانی نہ ملا تو دونوں گھوڑے پہلے رکے، پھر گرے اور پھر کبھی نہ اٹھے۔ اس کے بعد جو ان دونوں کا سفر شروع ہوا، اسے احتشام دوست تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ظالم صحرا اس قسم کے مسافروں کو کس انجام تک پہنچایا کرتا ہے۔ اس لڑکی نے اپنی زبان سے مجھے بتایا کہ میں نے جو دھوکے لوگوں کو دیے تھے، اس سے زیادہ ظالمانہ دھوکے مجھے صحرا نے دیے۔ میں نے صحرا میں ندیاں بہتی دیکھی، ان کے قریب گئی تو وہ دور ہٹتی گئیں۔ ہم دونوں ان کے پیچھے بھاگتی رہیں۔ میں نے نخلستان دیکھے، گلستان دیکھے اور میں نے صحرا میں بحری جہاز اور بادبانی کشتیاں تیرتی دیکھی۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ صحرا میں اس کا وہ وجود مر گیا جس نے قاہرہ کے حاکموں پر جادو کر رکھا تھا۔ اسے ہمارے خدا کا خیال آ گیا اور اس کو دوسروں کے گناہوں کی سزا بھی کاٹ رہی ہے۔ اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ مسلمان اپنی لڑکیوں کو اس طرح استعمال نہیں کرتے۔ ایک روز صحرا میں اسے یہ احساس بھی ہوا جیسے وہ اس کی سہیلی مر چکی ہیں اور وہ دوزخ میں پھینک دی گئی ہیں، یا وہ بدروحیں بن چکی ہیں اور دوزخ کی طرح جلتے ہوئے میدان میں بھٹک رہی ہیں۔ ایک رات اس نے اپنی سہیلی سے کہا کہ وہ اپنے عقیدے سے دل برداشتہ ہو گئی ہے اور اب وہ مسلمانوں کے خدا کو پکارے گی۔ دونوں کے ہونٹ اور زبانیں لکڑی کی طرح ہو گئی تھیں۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور وہ بڑی مشکل سے بات کرتی تھی۔ اس کی سہیلی نے بہت برا منایا کہ وہ اپنے عقیدے سے منحرف ہو رہی ہے اور اپنے دشمن کے عقیدے کو اپنانا چاہتی ہے۔ اس نے اس کی نہ سنی۔ اس کی جب سہیلی سو گئی تو یہ اس سے کچھ دور چلی گئی۔ اس نے سجدے کیے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر خدا کو پکارتی رہی اور گناہوں کی بخشش مانگتی رہی۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ سجدے کے سوا عبادت کا اسے کوئی اور طریقہ نہیں آتا تھا۔ اسی رات اس کے دماغ میں اثر ہو گیا، یا واقعی خدا نے اسے کوئی اشارہ دیا۔ یہ کہتی ہے کہ اسے اپنے سامنے دھوئیں کی طرح کچھ کھڑا نظر آیا۔ اس نے کہا، اگر تم نے دل سے توبہ کی ہے تو اس ریگستان میں جہاں سے انسان کا گزر نہیں ہوا کرتا، وہ انسان آئیں گے جن کے خدا کو تم نے پکارا ہے، تو یہاں سے زندہ نکل جائے گی۔ اسے یاد نہیں کہ اس سے کتنی مدت بعد میں اپنے جیش کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ اسے زندہ دیکھا اور اس کی سہیلی مر چکی تھی۔ تم جانتے ہو کہ یہ برہنہ کیوں تھی؟ صحرا کا بھٹکا ہوا مسافر جب جلنے لگتا ہے تو پہلے اپنا سامان پھینکتا ہے، پھر اپنے جسم سے ایک ایک کپڑا اتارتا اور پھینکتا جاتا ہے۔ یہ کام وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کرتا اور چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ کہیں گر جاتا ہے۔ اس لڑکی کو یاد ہی نہیں کہ اس نے اور اس کی سہیلی نے کپڑے کب اور کہاں اتار پھینکے تھے۔